रशीद, हमारी 4 तारीख की फ़्लाइट है। हमारे पास 3 दिन ही बाकी हैं। तुम एक काम करना, अम्मा जान को आज ही दारुल अमान में छोड़ाओ ताकि बाद में तुम्हें पैकिंग करते वक्त तंगी ना हो। समीना ने अपने शौहर रशीद से कहा तो रशीद बोला, हाँ समीना, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही अम्मा को दारुल अमान छोड़ाता हूँ। तुम जल्दी से अम्मा के कपड़े बैग में रख कर और अम्मा को लेकर बाहर आओ। मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ। बोलकर रशीद बाहर निकला तो समीना अपनी सास मनीरा जी के पास आकर बोली, अम्मा जी, हम बैरून मुल्क जा रहे हैं और इस बार आपका टिकट नहीं बन पाया। अगली बार आएंगे तो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए 1 साल के लिए आपका बेटा आपको दारुल अमान में छोड़ने जा रहा है। तो चलें, जल्दी से उठें। आपका बेटा बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे मनीरा जी क्या ही बोल सकती थी। चनाचा खामोशी से दारुल अमान जाने के लिए तैयार हो गई तो रशीद इन्हें लेकर दारुल अमान चला गया। दारुल अमान पहुंचकर रशीद रिसेप्शन पर बैठी लड़की से अपनी मां के लिए दाखिले की बात करने लगा। तो इस लड़की ने कहा, देखें साहब, हमारी मैनेजर फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं है। वो 2 दिन के लिए बाहर गई हुई हैं और उनके आने पर ही आपकी वालदा का यहाँ दाखिला हो सकता है। तो रशीद गुस्से से बोला, देखें मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि दोबारा अपनी वालदा को यहाँ लेकर आ सकूं। इसलिए आप इन्हें आज ही दाखिला दे दीजिए। आप कहें तो मैं अभी 2 लाख रुपए का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी वालदा को यहाँ रख लीजिए। अरे साहब, मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी सूरत में आपकी वालदा को आज दाखिला नहीं दिया जा सकता। वो मैडम इस दारुल अमान की मुंतज़म है और इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकती। आप ऐसा कीजिए, कल शाम को फिर आइएगा। कल शाम तक मैडम वापस आ जाएंगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो रशीद बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी बैरून मुल्क की फ़्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी हैं। प्लीज़ मैडम, मेरी सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। ये बात ही हो रही थी कि इतने में रशीद का मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो उसके ऑफिस के मालिक का फ़ोन था। हेलो जी साहब, रशीद ने कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मिस्टर रशीद, आपने अभी तक मुझे दस्तावेज़ात ईमेल नहीं की हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे दस्तावेज़ात मुझे ईमेल के ज़रिए भेज देंगे। जी जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, रशीद ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके मालिक बोले, लेकिन मिस्टर रशीद, आप अपने काम के मामले में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं साहब, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। इससे पहले कि रशीद अपनी सफाई में कुछ कहता, दूसरी तरफ से फ़ोन कट चुका था। परेशानी और तंगी में डूबा रशीद अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तंग देखकर पास बैठी मनीरा जी भी बेचैन हो उठी। रशीद ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानियां तो दूसरी तरफ बैरून मुल्क की नौकरी। मेरे मुस्तकबिल का सवाल है मैडम, प्लीज कुछ कीजिए। आप दारुल अमान की मैनेजर को फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ये अभी मुमकिन नहीं है। मैडम का फ़ोन पहुंच से दूर है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज़ दी, परवेज़ यहाँ आना ज़रा। तभी 22 बरस का एक नौजवान उसके सामने हाजिर हुआ। जी फरमाइए मैडम। परवेज़, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का बंदोबस्त कर दो। बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, मैं अभी करवाता हूँ, कहकर परवेज़ तो वापस अंदर चला गया। लेकिन ये सुनकर रशीद हैरत से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता इससे पहले ही वो मैडम बोल पड़ी, देखिए मिस्टर रशीद, अगर आप दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए, लेकिन मैडम मुझे बहुत तंगी होगी। देखो मिस्टर रशीद, मैंने कह दिया, अगर आपको यहाँ रुकना है तो कमरा नंबर 4 में चले जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, वरना आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। मैडम के कहने पर रशीद बेदिल से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ परवेज़ ने ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का बंदोबस्त कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप मुंह हाथ धो लीजिए, पास में गुसल खाना है। इतना कहकर परवेज़ कमरे से बाहर चला गया तो रशीद वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो मनीरा जी साथ लाई अपना बैग खोल कर बैठ गई और एक दुपट्टे से लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने तुम्हारी और बहू की बातें कल ही सुन ली थी, इसलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे ताकि 2 दिन तक खाती रहूंगी। तुझे पसंद है ना बेटा?
اچار بھی لائی ہوں۔ اپنی ماں کی اس بات کا رشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو بس اپنے کام میں ہی مصروف تھا۔ اس کے پاس اپنی ماں کی بات سننے کے لیے وقت کہاں تھا۔ بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر منیرا جی پھر سے بولی، اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، میں آج ہی تجھے اپنے ہاتھوں سے آلو کے پراٹھے کھلا دیتی ہوں، نہ جانے اس کے بعد کبھی یہ سکھ ملے یا نہ ملے۔ کہتے کہتے ان کا گلا بھرایا۔ جیسے ہی روٹی کا ایک نوالا توڑ کر منیرا جی اپنے بیٹے کو کھلانے لگی تو رشید غصے سے جھنجھلاتے ہوئے بولا، کیا ہے اماں، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے ابھی بہت سا کام نمٹانا ہے، آپ ہی کھائیے یہ آلو کے پراٹھے، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ بیٹے کا ایسا برتاؤ دیکھ کر منیرا جی سہم گئی اور خاموشی سے وہ پراٹھے واپس اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ بیٹے کو ایسے لیپ ٹاپ میں لگے دیکھ کر منیرا جی پھر سے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں زندگی میں بہت ترقی ملے، بہت بڑے آدمی بنو، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ بول کر منیرا جی وہیں اپنی کمر سیدھی کرنے لگی اور اپنے ماضی میں کھو گئی۔ 20 سال کی منیرا جی جب شادی کر کے اپنے سسرال آئی تھی تبھی سے انہیں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا دیا گیا تھا۔ گھر میں کئی افراد تھے۔ ایک نند تھی جو اپنے شوہر کو لے کر اپنے میکے میں ہی جمی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر ساس کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے 2 جیٹھ اور جٹھانیاں بھی تھیں۔ البتہ دونوں جٹھانیاں بڑے گھر سے آئی تھیں۔ جیٹھ بھی خوب اچھا کماتے تھے، اس لیے جٹھانیاں ساس کا دھوس بالکل نہیں کرتی تھیں۔ یہ دیکھ کر ساس کا روب منیرا جی پر ہی چلتا تھا۔ منیرا جی کا شوہر ایک چھوٹی سی نجی ملازمت کرتا تھا، اس لیے کچھ خاص نہیں کماتا تھا۔ گھر کا خرچہ سسر اور دونوں جیٹھ ہی کی کمائی سے چلتا تھا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر منیرا جی کی حیثیت ایک نوکرانی سے بھی کم تھی، لیکن اتنا بھی کافی نہ تھا۔ شادی کو کئی سال گزر گئے تھے، لیکن منیرا جی کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دل کا غم تب اور بڑھ جاتا جب سسرال والے انہیں بانجھ ہونے کا طعنہ دینے لگتے۔ آخرکار شادی کے 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور انہوں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ منیرا جی تو خوشی سے پھولی نہ سمائی، لیکن ان کی یہ خوشی شاید اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہ تھی۔ ان کا بیٹا ابھی 2 مہینے کا ہی ہوا تھا کہ ان کے شوہر کی ایک سڑک حادثے میں وفات ہو گئی۔ منیرا جی تکمیل سے ٹوٹ پڑی۔ اب ان کے جیٹھ جٹھانیاں بھی خاندان سے الگ ہو گئے۔ ساس سسر بھی کچھ عرصے بعد انتقال کر کے، نند اور نندوئی نے بھی اپنا الگ گھر بنا لیا۔ منیرا جی اور ان کے بیٹے کو بوجھ سمجھ کر سب لوگ اپنی اپنی طرف چلے گئے۔ منیرا جی اپنے بیٹے کے ساتھ یکسر اکیلی رہ گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بیٹے کی پرورش کے لیے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن سارا کام کرتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اتنی مشکلات جھیلنے کے باوجود منیرا جی نے اسے پڑھایا لکھایا اور اتنا قابل بنایا کہ اسے ایک بہت بڑی کثیر القومی کمپنی میں نوکری مل گئی اور اپنی پسند کی لڑکی سمینہ سے شادی کر لی۔ سمینہ جدت پسند خیالات کی لڑکی تھی۔ گھر کا کام کرنا اسے ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ دن بھر گھومنا پھرنا، سہیلیوں کے ساتھ خریداری یا پھر اپنے ابو اماں کے گھر چلے جانا، یہی اس کا روزمرہ تھا۔ کسی دن گھر پر رہتی تو سہیلیاں کا اڈا وہیں جم جاتا۔ منیرا جی کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا، لیکن کہتی بھی تو کس سے؟ بہو کو سمجھانے لگتی تو 2 ٹوک جواب سننے کو ملتا، اور بیٹا بیوی کا دیوانہ تھا۔ خیر جیسے تیسے زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب سمینہ کے میکے والے کینیڈا میں منتقل ہو گئے تو سمینہ نے بھی ضد پکڑ لی کہ اسے بھی کینیڈا جا کر وہیں رہنا ہے، وہاں کی اعلیٰ زندگی کا لطف اٹھانا ہے۔ تو رشید بھی یہاں سے دگنی تنخواہ کے لالچ میں بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمینہ اور دونوں بچے تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن رشید اپنی ماں کے لیے فکر مند ہو گیا کہ اماں کو اکیلے کہاں چھوڑے۔ رشید کو فکر مند دیکھ کر سمینہ نے کہا، ارے رشید، تم کیوں فکر میں بیٹھے ہو؟ میں تو کہتی ہوں اماں جی کے لیے دارالامان ہی ٹھیک رہے گا۔ وہ کیا کریں گی ہمارے ساتھ بیرون ملک جا کر؟ تم پریشان ہونے کی بجائے اپنی آنے والی زندگی پر توجہ دو۔ یہ وقت عملی ہو کر سوچنے کا ہے۔ باغ دوڑ میں بہہ کر اتنا اچھا موقع مت چھوڑو۔ رشید کو بھی یہی ٹھیک لگا اور اپنی اماں کو دارالامان بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چائے بسکٹ لایا ہوں مائی صاحبہ۔ پرویز کی آواز سن کر منیرا جی حال میں واپس لوٹی اور بیٹھ کر چائے لیتے ہوئے اپنے بیٹے رشید سے بولی، اچھا بیٹا، کم از کم چائے تو پی لو۔ کیا اماں، ایک تو میں اتنی پریشانی میں ہوں اور آپ کو کھانے پینے کی پڑی ہے۔ آج اگر پورا کام دے کر نہ آیا تو مالک کی ڈانٹ سننی پڑے گی،
اور یہاں انٹرنیٹ کی رسائی پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ پتہ نہیں اس دارالامان والوں نے بھی اپنے قاعدے بنا رکھے ہیں۔ حد ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی بزرگ ہے یا دوسرے شہر سے آیا ہے۔ ان لوگوں کو بزرگوں کو سہارا دینا چاہیے، لیکن یہاں تو ایک طرف دارالامان کی منتظم گھومنے کو نکلی ہوئی ہیں اور دوسری طرف میڈم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ رشید غصے میں بولتا جا رہا تھا اور ادھر دروازے پر کھڑی وہی میڈم ان کی ساری باتیں سن رہی تھیں۔ تبھی اچانک رشید کی نظر وہاں کھڑی اس میڈم پر گئی۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر رشید شرمسار ہو گیا اور اپنی بات پر پردہ ڈالتے ہوئے بولا، ارے میں تو بس رہنے دیجئے مسٹر رشید، میں جانتی ہوں ایسے ماحول میں کوئی بھی شخص چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایسا کہہ کر میڈم کمرے سے باہر نکلی۔ رشید کو لگا کہ شاید میڈم زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرے گی، اس لیے باہر نکلتے ہی بولا، دیکھیے میڈم، اگر آپ کہیں تو میں 2 لاکھ کی بجائے 1 اور 1 لاکھ کا چیک کاٹ دیتا ہوں۔ تبھی میڈم بولی، جی نہیں، پیسوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مجھے حیرانی تو اس بات پر ہے کہ بچپن میں آپ کے پیچھے آپ کی ماں نے نہ جانے کتنے ضروری کام ٹالے ہوں گے، کتنی ہی راتیں جاگتے ہوئے گزاری ہوں گی، آپ ان کے لیے یہاں ایک رات بھی نہیں رک سکتے۔ یہ سن کر رشید کی آنکھیں شرمندگی سے نیچے جھک گئیں تو میڈم بولی، چلیے میں آپ کی یہ مشکل بھی حل کر ہی دیتی ہوں۔ میں آپ کی والدہ کو ابھی کے ابھی داخلہ دلا دوں گی، لیکن لیکن کیا میڈم؟ لیکن مسٹر رشید، آپ کو میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ میڈم کی یہ بات سن کر رشید انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا تو میڈم بولی، ہاں مسٹر رشید، میں آج ہی آپ کی والدہ کا داخلہ کرا دوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو دارالامان میں رشید احمد نام کے ایک بزرگ شخص رہتے ہیں، آپ کو صرف ان کا پوتا بننے کا ڈھونگ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر رشید حیران رہ گیا۔ پھر میڈم بولی، تقریباً 8 سال پہلے ان کا بیٹا انہیں یہاں چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک وہ اپنے پوتے سے ملنے کو ترس رہے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان سے ملنے ضرور آئے گا، لیکن مسٹر رشید، آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت باقی ہے۔ اگر ہو سکے تو ہمارا یہ چھوٹا سا کام کر دو، صرف ایک ڈھونگ ہی تو کرنا ہے، لیکن سوچئے اپنے پوتے کو آنکھ پر دیکھنے کے لیے پل پل ترستی ان کی آنکھوں کو کتنا سکون مل جائے گا۔ آپ میرا یہ کام کر دیجئے، میں آپ کی والدہ کو ابھی داخلہ دے دوں گی۔ یہ بات سن کر رشید نے کہا، میڈم، مجھے تو ان کے پوتے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ انہیں کیا کہہ کر بلاتا ہے۔ ارے آپ کو انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ ان کے پوتے کا نام رؤف ہے۔ اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ کہتے ہوئے میڈم اسے رشید احمد صاحب کے کمرے میں لے گئی۔ رشید احمد صاحب کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر وہیں سرائے میں رہنے والے ان کے ایک بزرگ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دوا وقت پر لینے سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ رشید احمد صاحب کے دوست نے کہا تو کانپتی آواز میں رشید احمد صاحب بولے، کتنی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اٹھا لے، لیکن موت ہے جو بلانے پر بھی نہیں آتی، نہ جانے کیوں رب کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ رشید احمد صاحب کے دل کا درد ان کے لفظوں کے ذریعے باہر آنے لگا۔ اچھا رشید احمد، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کہہ کر ان کے دوست وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دروازے پر کھڑا رشید احمد صاحب کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ تبھی میڈم رشید کو لے کر آئی اور رشید احمد صاحب کے پاس آ کر بولی، بابا جی دیکھیے تو کون آیا ہے آپ سے ملنے۔ تبھی رشید احمد صاحب نے آہستہ سے کہا، کون آیا ہے بیٹی؟ تو میڈم بولی، دیکھیے بابا جی، آپ کا پوتا رؤف آیا ہے۔ کیا میرا رؤف آ گیا؟ کہتے ہی رشید احمد صاحب کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ ہاں بابا جی، آپ کا پوتا بیرون ملک سے خاص آپ سے ملنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ میرا پوتا آ گیا مجھ سے ملنے؟ اتنے دن تجھے میری یاد نہیں آئی کیا؟ کتنا بڑا ہو گیا ہے تو۔ رشید کی طرف نظر ڈالتے ہی رشید احمد صاحب کے بوڑھے جسم میں گویا جان واپس آ گئی تھی۔ میڈم نے انہیں سہارا دیتے ہوئے بستر پر بٹھایا اور بولی، ہاں بابا جی، کل آپ کے پوتے کی واپسی کی فلائٹ ہے، اس لیے آج اس سے جی بھر کر باتیں کر لیجیے۔ بول کر میڈم کمرے سے باہر نکلی تو رشید پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے لگا۔ تبھی رشید احمد صاحب بولے، وہاں نہیں بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ رشید کچھ بے چین سا محسوس کر رہا تھا، البتہ پھر اسے میڈم کی کہی بات یاد آ گئی تو وہ خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا رؤف بیٹا کہ ایک نہ ایک دن تو ضرور آئے گا،
تبھی رب میرے جسم سے جان نہیں نکال رہے تھے۔ تجھے دیکھنے کے لیے ہی میں اب تک زندہ تھا، لیکن بیٹا تو کل ہی واپس چلا جائے گا۔ کتنے سال میں نے تیرا انتظار کیا، اور ملنے کے لیے صرف کچھ ہی پل۔ بولتے بولتے رشید احمد صاحب بیچ میں ہی رونے لگے۔ البتہ پوتے سے ملنے کا جوش اتنا تھا کہ ساری کمزوری بھول کر پھر سے باتیں کرنے لگے۔ اچھا ایک بات بتا بیٹا، تیرے ابو کا کیا حال ہے؟ اسے کبھی میری یاد نہیں آتی کیا؟ کتنے سال ہو گئے اسے دیکھے ہوئے؟ یہ بات سن کر رشید کچھ بول نہیں پایا، تو رشید احمد صاحب بولے، تمہاری ماں تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہاں ہاں دادا جان، سب لوگ ٹھیک ہیں۔ پتہ ہے بیٹا، یہاں دارالامان میں اکثر لوگ مٹھائیاں بانٹتے آتے رہتے ہیں۔ کل بھی کسی کے پوتے کی سالگرہ تھی تو انہوں نے دارالامان کے سب لوگوں میں جلیبیاں بانٹی تھیں۔ اسی پل میری آنکھوں کے سامنے تیرے بچپن کی تصویر ناچنے لگی۔ کہتے ہوئے رشید احمد صاحب نے پاس ہی پڑی ایک چھوٹی سی کٹوری اٹھائی جس میں ایک لڈو رکھا تھا۔ وہ رشید کو دیتے ہوئے بولا، بیٹا یہ لڈو میں نے تیرے لیے رکھا تھا۔ رشید نے اچاٹ ڈھنگ سے وہ لڈو اٹھایا تو رشید احمد صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور بولا، بیٹا تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا سا تھا تب سارا دن میرے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ تجھے بیسن کے لڈو بہت پسند تھے، لیکن تیری ماں تجھے زیادہ لڈو کھانے سے منع کرتی تھی، اس لیے ہر روز شام کو پارک میں ٹہرنے کے بہانے تو میرا ہاتھ پکڑ کر بازار لے جاتا تھا اور حلوائی کی دکان پر جا کر لڈو کھانے کی ضد کرتا تھا۔ اس دوران تو ایک پل بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا، اور اس کے بعد تو نے میرا ہاتھ ایسا چھوڑا کہ پھر کبھی نہیں تھاما۔ اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے رشید احمد صاحب نے کہا، تو رشید بولا، نہیں نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل زندگی میں پریشانیاں ہی بہت ہیں، لیکن پھر بھی دیکھو میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن کام کو بھی تو وقت دینا پڑتا ہے نا دادا جان۔ اپنے کام کو وقت دینے کی کوشش کروں تو رشتوں کو وقت نہیں دے پاتا، اور اگر رشتوں پر توجہ دوں تو کام چھوٹنے لگتا ہے۔ ہاں بیٹا، غلطی تو ہماری ہے۔ ہم کام کے بوجھ کو رشتہ سمجھتے ہیں اور رشتوں کو بوجھ۔ یہ سن کر رشید نظریں جھکائے خاموش بیٹھا رہا، تو رشید احمد صاحب بولے، لیکن بیٹا مجھے خوشی ہے کہ کم از کم تو مجھ سے ملنے آیا تو صحیح۔ ارے ہاں، ایک بات تو میں پوچھنا ہی بھول گیا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ رشید احمد صاحب نے پوچھا تو رشید سوچ میں پڑ گیا۔ دماغ میں خیال آیا کہ اگر ہاں کہتا ہوں تو دادا جان اپنے بہو کے بارے میں پوچھنے لگیں گے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کس سوچ میں پڑ گیا؟ تیری شادی ہوئی یا نہیں؟ ارے نہیں دادا جان، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا بیٹا، کہتے ہوئے اچانک رشید احمد صاحب کی آواز کانپنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولے، بیٹا تو میری ایک بات مانے گا؟ ہاں دادا جان بتائیے۔ نہیں بیٹا، تیرے والد نے تو مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن تو کبھی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا مت چھوڑنا۔ بڑھاپے میں جب ایک انسان اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کی زندگی ایک سزا سے زیادہ اور کچھ نہیں رہ جاتی۔ یہ صرف میرے اکیلے کی کہانی نہیں ہے، یہاں دارالامان میں کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کے بیٹے بہو پوتے پوتیاں سب ہیں، لیکن پھر بھی ان کا اپنا کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹا یہاں رہنے والے بزرگوں کے دل میں خاندان کی یادیں دن رات سوئی کی طرح چبھتی ہیں۔ ابھی رشید اور رشید احمد صاحب کی باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ رشید کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی سمینہ کا فون تھا، تو رشید بولا، اچھا دادا جان اب آپ سو جائیے، صبح ہوائی اڈے جانے سے پہلے میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ ہاں بیٹا، تم بھی تھک گیا ہوگا، جا کر سو جا۔ اللہ تعالیٰ کرے تجھے دنیا کی ساری خوشیاں ملیں۔ رشید نے رشید احمد صاحب کے پاؤں چھو کر دعا لی اور بھوچل قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی چوکھٹ عبور کر کے آگے بڑھا، اسی وقت ایک گھٹی ہوئی دل کو چیر دینے والی چیخ اسے سنائی دی۔ اس آواز نے اس کے دل کو وحشت زدہ کر دیا۔ کسی ناگہانی واقعے کی آس پر اس پیچھے مڑ کر دیکھا تو رشید احمد صاحب اپنے بستر پر بے حال ہو کر گر چکے تھے۔ رشید دوڑ کر ان کے پاس گیا، انہیں ہلایا جھنجھوڑا، لیکن ان کی جان نکل چکی تھی۔ اس بزرگ سے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی ایسی حالت دیکھ کر رشید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوری طور پر میڈم کو آواز دی اور رشید احمد صاحب کے بارے میں بتایا۔ کافی دیر رشید اداس ہو کر باہر ہی بیٹھا رہا، تبھی دوبارہ سے اس کا فون بجا۔ رشید نے فون اٹھایا تو اس کی بیوی سمینہ بولی، ارے اتنی دیر سے کہاں ہو؟ تم تو اماں جی کو دارالامان چھوڑنے گئے تھے نا، پھر ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ وہ کیا ہے نا سمینہ، یہاں دارالامان کی منتظم موجود نہیں تھیں،
جس وجہ سے اماں کا داخلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں رشید آگے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی سمینہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، ارے کمال کرتے ہو تم، آج داخلہ نہیں ہوا تھا تو کل ہو جائے گا، اس کے لیے تمہیں وہاں رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اماں کو وہاں چھوڑ کر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ 3 دن بعد ہماری فلائٹ ہے اور تم وہاں اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سمینہ؟ وہ ماں ہے میری، ایسے کیسے چھوڑ کر آ جاتا انہیں؟ کل صبح جلدی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہوئے رشید نے فوراً فون بند کیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ بیٹے کو اداس دیکھ کر منیرہ جی نے پوچھا، کیا ہوا رشید بیٹا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ کچھ نہیں اماں، بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا تو اس لیے بس باہر ٹہلنے چلا گیا تھا۔ اچھا اماں، آپ آلو کے پراٹھے بنا کر لائی تھی نا؟ مجھے وہ کھانے ہیں، بہت زور سے بھوک لگی ہے۔ بیٹے کی بات سن کر منیرہ جی نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیگ میں سے آلو کے پراٹھے نکالے اور اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے بولی، پتا ہے بیٹا، جب تو چھوٹا تھا نا، ہر روز مجھے آلو کے پراٹھے بنانے کو کہتا تھا، اور جب میں بناتی تھی تو کہتا تھا اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانا۔ جب بھی تمہارے ہاتھ سے کھاتا ہوں تو کھانے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے، تو آج بھی کھلاؤ نا اماں۔ رشید نے کہا تو منیرہ جی مسکراتے ہوئے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ پھر جذباتی ہوتے ہوئے رشید نے کہا، اماں یاد ہے تمہیں جب بچپن میں ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نانی جان کے گھر گئے تھے تو میں وہیں گلی میں آس پاس کے بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیلنے لگا تھا، کوئی کہیں تو کوئی کہیں، میں بھی بچوں کے ساتھ پاس کی گلی میں جا کر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر میں باقی سب بچے تو بھاگ گئے، لیکن میں وہاں گلیوں میں ہی گھومتا رہا۔ نانا جان کا گھر کہاں ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعہ یاد کر کے منیرہ جی بولی، ہاں بیٹا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا تجھے میں نے۔ دوپہر سے شام ہو گئی اور شام سے رات، لیکن تم کہیں نہیں ملا۔ جس بیٹے کو 2 پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، وہی بیٹا کئی گھنٹوں سے غائب تھا۔ میں پاگلوں کی طرح تجھے ادھر ادھر ڈھونڈتی جا رہی تھی، گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے آخر کار اندھیرے میں تو سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، تب جا کر میری جان میں جان آئی تھی۔ ہاں اماں، مجھے یاد ہے، مجھے دیکھتے ہی تم دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے اپنے سینے سے چپکا لیا تھا۔ کتنی روئی تھی تم اس وقت۔ ہاں بیٹا، جس بیٹے کو بچپن میں 1 منٹ کے لیے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، اب اس بیٹے کے بغیر اکیلی کیسے رہوں گی؟ سوچ سوچ کر ہی منیرہ جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں کو دیکھ کر رشید کی آنکھوں میں بھی آنسو آ کے بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا۔ اماں بیٹے کو اس طرح بیٹھ کر بات کیے ہوئے، جب سے رشید کی شادی ہوئی تھی تب سے لے کر آج تک وہ صرف اپنی بیوی بچوں اور نوکری میں ہی مصروف رہتا تھا۔ اماں کے پاس بیٹھنے کا تو اس کے پاس وقت تھا اور نہ ہی کبھی اسے ضرورت محسوس ہوئی۔ باتیں کرتے کرتے رشید اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر وہیں سو گیا۔ کمرے کے باہر کھڑی میڈم کافی دیر سے یہ سارا نظارہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ منیرہ جی بہت دیر تک اس کے سر کو یوں ہی سہلاتی رہیں اور تھوڑی دیر بعد منیرہ جی بھی اپنے بیٹے کے سر پر سر رکھ کر وہیں سو گئی۔ صبح رشید کی آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر بولا، اماں مجھے تو بہت دیر ہو گئی، میں چلتا ہوں۔ جلدی میں وہ اپنا بیگ میں سارا سامان رکھنے لگا اور ریسیپشن پر ساری رسمیں پوری کرنے کے بعد جلدی ہی جانے کو تیار ہوا تو منیرہ جی بولی، بیٹا اپنا خیال رکھنا، راستے میں رک کر کچھ کھا لینا، نہیں تو مجھے تیری فکر ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے اماں، اب میں چلتا ہوں، کہہ کر رشید وہاں سے تیزی سے نکلا اور سیدھا اپنے آفس مالک کے پاس چلا گیا۔ البتہ دن بھر اس کے دماغ میں ہلچل مچی رہی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار دارالامان میں رہنے والے بزرگ لوگوں کے بے بس، لاچار اور مایوس چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ رات کو رشید جب گھر پہنچا تو اداس سا تھا، تو سمینہ بولی، چھوڑ آئے اماں جی کو دارالامان؟ تو رشید نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ تبھی سمینہ بولی، ویسے تو اچھا ہی ہوا، آخر کب تک ہم ان کا بوجھ اٹھاتے؟ اچھا تم ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ بیوی کی باتیں سن کر رشید حیرت میں پڑ گیا۔ اب تو اس کا دماغ الجھنوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن اب شاید اس کے دماغ میں واضح ہو چکا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ارے کیا ہوا؟ ابھی تک تازہ دم ہو کر نہیں آئے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، سمینہ نے کہا تو رشید بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو سب لوگ سو چکے تھے، لیکن رشید کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے یہ رات بڑی مشکل سے کاٹی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی رشید بغیر کسی کو بتائے اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکلا اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ اسی دارالامان پہنچ گیا۔
جہاں ایک دن پہلے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ جیسے ہی رشید اندر گیا تو سامنے وہی میڈم کھڑی تھی، جو بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ بزرگ افراد صحن میں ٹہل رہے تھے۔ اندر جا کر رشید ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میڈم، میری والدہ کہاں ہے؟ پلیز انہیں بلا دیجیے۔ تو میڈم بولی، دیکھیے مسٹر رشید، ابھی تو آپ کی والدہ سے بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں میڈم، ایسا کیا ہو گیا؟ اس میڈم نے کہا، مسٹر رشید، آپ کی والدہ دارالامان کی کچھ دیگر خواتین کے ساتھ پاس ہی بنی مسجد میں نماز پڑھنے گئی ہیں۔ دراصل انہوں نے آج اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اپنی صحت اور زندگی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس عمر میں بھی یہ عبادت کی ہے۔ اس وقت وہ مسجد میں مصروف ہیں۔ آپ کی لمبی عمر اور ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں۔ میڈم کی یہ باتیں سنتے ہی رشید کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ تبھی اسے سامنے سے منیرہ جی ہاتھ میں نماز کی تسبیح لیے آتی ہوئی دکھائی دی۔ انہیں دیکھتے ہی رشید اماں اماں کہتے ہوئے ان کی طرف دوڑا۔ آنسوؤں سے بھرا اس کا چہرہ دیکھ کر منیرہ جی کو وہی واقعہ یاد آ گیا جب اس کا 7 سال کا چھوٹا سا رشید راستہ بھٹک گیا تھا اور اماں کو دیکھتے ہی اماں اماں چلاتے ہوئے ان کی طرف دوڑتا آیا تھا۔ منیرہ جی کے پاس پہنچ کر رشید دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اماں۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ آپ کے پیار اور دعاؤں کے بھروسے سے ہی میں زندگی میں ایک کامیاب انسان بن پایا تھا۔ بچپن میں جو ماں مجھے 2 پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اسی ماں کو میں نے دارالامان میں رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ لعنت ہو میری جیسی اولاد پر۔ اماں منیرہ جی کے پاؤں میں گر کر رشید روتا رہا۔ تبھی منیرہ جی نے کندھے سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی گھر کی خوشی کے لیے مجبوری میں مشکل فیصلے بھی اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ تو رشید بولا، نہیں اماں، اب میں کوئی مشکل فیصلہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اب میں واپس تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں۔ چلو اماں، اب گھر چلتے ہیں۔ تبھی میڈم بولی، لیکن مسٹر رشید، آپ ایسے نہیں لے جا سکتے انہیں۔ دارالامان سے لے جانے کے لیے آپ کو مینیجر کے دفتر میں جا کر ساری رسمیں پوری کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ مجھے مینیجر سے ملا دیجیے۔ تبھی میڈم انہیں مینیجر کے دفتر میں لے گئیں اور ایک کاغذ نکال کر رشید کو دستخط کرنے کے لیے دے دیا اور خود سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر رشید حیرت میں پڑ گیا اور بولا، یہاں کی مینیجر ابھی تک نہیں آئیں کیا؟ تو میڈم بولی، مسٹر رشید، اس دارالامان کی مینیجر میں ہی ہوں۔ لیکن میڈم، 2 دن پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ مینیجر چھٹی پر گئی ہیں۔ تو میڈم مسکراتے ہوئے بولی، وہ سب جھوٹ تھا، اور وہ جھوٹ میں نے اس لیے بولا تھا تاکہ ایک دن آپ یہاں پر رکیں اور دیکھیں کہ عمر کے اس حصے میں خاندان سے الگ ہو کر ایک انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ میں آنے والے سب لوگوں کو ایک موقع دیتی ہوں، اور وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس موقع کو سنبھال لیتے ہیں۔ ماں باپ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے مسٹر رشید۔ والدین اپنے بچوں کی ولادت سے پہلے ہی ان کا مستقبل بنانے کے لیے پیسے جمع کرنے لگتے ہیں، لیکن بدلے میں یہ امید نہیں کرتے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر ان کے بڑھاپے کے لیے پیسے جمع کریں، کیونکہ اس وقت انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں ضرورت ہوتی ہے تو صرف اپنے بچوں کی، تھوڑے سے پیار کی، ان کے ساتھ کی، اور جب انہیں یہ مل جاتا ہے تو ان کی یہ حالت بھی خوشی خوشی گزر جاتی ہے۔ یہ بات سن کر رشید آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میڈم کو شکریہ کہہ کر رشید اپنی ماں کو لے کر جیسے ہی دارالامان کے دروازے سے باہر نکلا تو سب بزرگ ٹکٹکی باندھ کر انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کاش ان کی زندگی میں بھی کوئی ایسا دن آئے جب ان کا کوئی اپنا پچھتاوے اور خود سرزنش سے بھر کر یہاں آئے اور انہیں اپنے گھر واپس لے جائے۔ ادھر جیسے ہی منیرہ جی اپنے بیٹے رشید کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں، تبھی رشید کے پاس فون آیا۔ ارے صبح صبح مجھے بتائے بغیر کہاں نکل گئے تم؟ کتنی بار تمہیں فون کیا لیکن تم ہو کے فون اٹھاتے ہی نہیں۔ اس کی بیوی سمینہ نے کہا تو رشید بولا، میں دارالامان سے اماں کو لے کر واپس آ رہا ہوں۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اماں کو واپس لا رہے ہو؟ ارے انہیں رکھو گے کہاں؟ ہمیں تو بیرون ملک جانا ہے نا، اور میں بتا دیتی ہوں، بیرون ملک جانے کا پروگرام میں ہرگز منسوخ نہیں کروں گی۔ جہاں سے لا رہے ہو وہیں واپس چھوڑ کر آؤ۔ سمینہ بولتی جا رہی تھی تو رشید بولا، بالکل نہیں سمینہ، میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر بیرون ملک نہیں جا سکتا۔ تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن اپنی ماں کو نہیں۔ کہتے ہوئے رشید نے فون بند کر دیا۔
तभी मनीरा जी बोली, बेटा मैं तो अब कितने दिन की मेहमान हूँ, दारुल अमान में पड़ी रहती। मेरे बाइस तुम अपने घर में झगड़ा मत करो। नहीं अम्मा, अब मैंने पक्का कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मनीरा जी को लेकर रशीद जैसे ही घर में पहुंचा तो उसकी बीवी समीना मनीरा जी को लेकर रशीद जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी समीना मनीरा जी को देखते ही आग बगोला हो गई और बोली, ठीक है, अब तुम भी अपनी इस बूढ़ी माँ के साथ ही रहोगे। मैं तो चली अपने माँ बाप के पास बैरूने मुल्क। हाँ ठीक है समीना, तुम जा सकती हो। जब तुम अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती, तो मैं भी मेरी माँ के बगैर नहीं रह सकता। सोच कर देखो, जब तुम्हारे माँ बाप को तुम दारुल अमान में देखोगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? रशीद ने कहा तो समीना गुस्से से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो रशीद? मेरे माँ बाप दारुल अमान में भला क्यों जाएंगे? मेरे भाई भाभी बहुत खिदमत करते हैं मेरे माँ बाप की। हाँ समीना, वही मैं तुझे बोल रहा हूँ। जब तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ बाप की खिदमत कर सकता है, तो मैं मेरी माँ की खिदमत क्यों नहीं कर सकता? वालिद को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अपनी माँ की खिदमत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम्हें अपनी माँ बाप की फिक्र है, तो मुझे भी मेरी माँ की फिक्र है। मेरी माँ के पास तो मेरे वालिद भी नहीं है। पता है तुझे, पूरी दुनिया से अकेली लड़ लड़ कर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। और आज तुम कहती हो कि मैं इसे छोड़कर बैरून मुल्क चला जाऊं। कहते कहते रशीद फूट फूट कर रोने लगा तो समीना की भी आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए रशीद से कहा, मुझे माफ़ कर दो रशीद, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना, अपनी माँ जान के पास ही रहना है। कहते कहते समीना भी फूट फूट कर रोने लगी। तो बेटे और बहू को रोता देखकर मनीरा जी ने अपने आंसू पूछे और दोनों को अपने गले से लगा लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।